Yes, sir, you are. Okay. Today we are going to study about ahadith. Okay. Though we have studied it before, but yes, there are few newcomers as well. So for them, I'm going to repeat it. This topic is of several questions. इसमें बहुत सारे questions हैं जो cover हो जाएंगे. आज अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ अभी यहीं पे आपको समझ आ जाएगा. But before I start off with ahadith, we must know कि ahadith का context क्या था. What was that context because of which we actually... जी आवाज नहीं आ रही. अभी बताऊंगा, बोल रहा हूँ जी. आवाज नहीं आ रही. नहीं सर, सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी, वो मैं माइक खुला हुआ था. मैं सॉरी सर. Okay, switch off your mics now. ठीक है. Keep your lips and ears tightly open so that you hear. अच्छा जी. सारे आ गए. Okay, let me repeat again. Today we are going to do the part 2, Islamiyat paper 2, ahadith. I'm not going to start off with the ahadith. I'm going to start off with the question that comes from ahadith, जो कि बहुत से आते हैं. ठीक है, वो बताता हूँ. अभी आपको हैंड आउट भी मिल जाता है, उसमें आ जाएगा. ahadith है क्या, पहले तो ये जानना है, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी था उस जमाने में कि इसको प्रिजर्व किया जाता. आज हमारी सारी डिस्कशन इस पे होगी. Prophet sallallahu alaihi wasallam lived a time, and in this time there were companions all around him. So whatever he used to say, and on the instruction of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they used to write it down. Each and every word that Prophet used to say, ye bant yaar, ab banto, sab mein banto. Each and every word that Prophet used to utter, the companions used to note it down. There were people, yeah, literally, like, the concentration level break ho jayega. जी आप सबको मिल गया ना. अच्छा जी. हो ये रहा था कि there were certain companions of the Prophet जो असहाबे सुफा कहलाते थे. They used to live in a चबूतरा, एक ऊंची जगह, जो कि they were not married and they were single, and they were the ones who were given a task by the Prophet के newly converted लोगों को they used to teach and guide. ठीक है. And they were the people who were always remain present in the company of the Prophet. So whatever he used to say, whatever he used to perform, they used to note it down and even used to preach to others as well. ठीक है, ये तरीका कार था. And Prophet used to endorse this pattern as well. He used to tell the companions कि please write it down, इसको note down करो जो मैंने बोला है. और फिर ये भी कहा करता था कि इसको अगलों तक भी पहुंचाओ. ठीक है. Once Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, he was the son of Hazrat Umar. He was traveling somewhere and then he all of a sudden in a way he उतर गए, अपनी ऊंट से उतरकर एक जगह पर गए, वहां बैठ गए और फिर उठे तो उनके साथ उनके कंपेनियन से दे आस्क्ड हिम के आप अचानक से अभी तो सफर शुरू हुआ तो आप यहाँ आके क्यों बैठ गए. उन्होंने कहा I've seen Prophet sallam resting here, so just performing the sunnah of the Prophet sallam, तो मैं उनके footprints पे वहां आके बैठ गया, just for the sake of sawab. ठीक है. Means they used to observe the Prophet so keenly, और वो बहुत observe किया करते थे. And that is why जितनी सुन्नत आज तक हम तक पहुंची है, जितनी सुन्नत Prophet की, all this actually has come to us just because of those companions जिन्होंने वो अदाएं नोट की और ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस की बल्कि उसको प्रीच किया. ठीक हो गया. हदीस प्रॉफिट सिस्टम के जमाने में जो बड़े बड़े मुहद्दिस थे कौन थे? सबसे पहले तो उनकी अपनी वाइफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. मोर देन 2000 ahadith are actually narrated by Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु तआला अन्हा.
She is known as the teacher and scholar of those scholars जिनको उन्होंने ट्रेन किया अपनी उम्र में, ठीक है। और फिर उनके बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप जब भी कभी मस्जिद में बैठे होंगे, जब भी कभी हदीस सुनेंगे, तो एवरी सेकंड हदीस विल बी नरेटेड बाय द पर्सन कॉल्ड अबू हुरैरा। बिल्लियों वाला, अरबी में नाम है बिल्लियों वाला। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लाड से उनका नाम रखा हुआ था, बिल्लियों वाला, क्योंकि बहुत बिल्लियां रखी हुई थी उन्होंने। सो अबू हुरैरा से नरेट होती है। More than 5,000 traditions been narrated by Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Then Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu comes. More than 2,000 ahadith are directly or indirectly narrated by Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. ठीक है, तो ये तीन बड़े मुहद्दिसीन थे during the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who compiled and arranged the ahadith. ahadith के बारे में बात कर रहे हैं बेटे, पेपर 2। इनडायरेक्टली मतलब कुछ चीजें जो खुद से डायरेक्ट किया, कुछ बकायदा कहा कि उनसे सुना, हजरत उमर से सुना, हजरत अबू बकर से सुना, ठीक है। यूं ड्यूरिंग प्रॉफिट के जमाने में ये तीन बड़े नाम मिलते हैं जिन्होंने हदीस को कंपाइल किया, सेव किया, प्रिजर्व किया, राइट इट डाउन और लिखते गए और आगे लोगों तक प्रीच करते गए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फिर सदी आती है 101 आफ्टर हिजरी से 200 तक, ये एरा भी आ जाता है। ये वो टाइम था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइज हो चुकी हुई थी, उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, और उनके बाद कंपेनियंस चल रहे थे। अब बहुत जरूरी था क्योंकि इस्लाम जो था विक्ट्रीज होती जा रही थी, इस्लाम नई जगहों पे जा रहा था। दे पीपल, जो नए लोग थे, दे वांटेड टू नो अबाउट देयर प्रॉफिट। पहले तो सिर्फ एक अल्लाह था जिसको नहीं देखा था, अब एक नबी भी थे जिसको नहीं देखा था। उस जमाने में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेंजर नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई स्नैपचैट नहीं थी। सो कंपेनियंस हैड टू ड्रॉ द इमेज with the words and draw whatever he used to do, and for that sake it was must for them to write down the hadith, the words of the Prophet sallallahu, the sunnah of the Prophet sallallahu, each and every that he performed, that was written down then, ठीक है। और वो फिर लिखना लाजमी भी होगी। अब्दुल्ला बिन मालिक ने अपने कंपेनियंस को कहा कि भाई जो सहाबा के जमाने में थे, उन्होंने कहा जी अहादीस को कंपाइल करें, और फिर वो सब लाए और उन्होंने अहादीस को कंपाइल करना शुरू किया। बहुत सारी अहादीसें आई। फिर उन्होंने उन अहादीसों को जज करने के लिए एक तरीका निकाला। उस तरीके को कहते थे कि ट्रांसमिटर्स, द वन हु हैज ट्रांसमिटेड द हदीस, उसके थ्रू इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और हर वो हदीस जिसका ट्रांसमिटर ने वंस इन अ जोक में भी, कभी किसी के मजाक में भी झूठ बोला था, वो हदीस रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो साइड पे फेंक दी जाएगी। और वो जिनके कैरेक्टर में कहीं भी डाउट था, और वो जिन्होंने कभी किसी के साथ चीटिंग की थी, उन सब की नरेटेड हदीस को साइड पे कर दिया गया था। और सिर्फ वो हदीस कंपाइल की गई थी जिनके कैरेक्टर में, जिनकी टोटल जिंदगी के लाइफ टाइम में, साइकिल में कभी कोई लाए चीटिंग नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड की गई। तो इनिशियली इनको उस वक्त जो इस जमाने में जो हदीस रिकॉर्ड होना शुरू हुई, उनका नाम कंपेनियंस के नाम से था। मसनद अबू हुरैरा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड था, ट्रांसमिटेड बाय अबू हुरैरा। मसनद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मसनद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, मसनद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इस तरह के तो इस तरह के हदीस जो हैं वो कंपाइल होना शुरू हुए, लेकिन उनको बकायदा जिन्होंने ट्रांसमिट किया था उनके नाम से कंपाइल किया जाने लगा। फिर एक टाइम ये भी आया कि कंपेनियंस भी ऑलमोस्ट सारे, द वन हु वर वेरी क्लोज टू द प्रॉफिट, द वन हु हैड सीन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी जिसको बोलते थे, कंपेनियंस, दे ऑलमोस्ट डाइड। अब कंपेनियंस के बाद कौन आए? सहाबी के बाद आता है ताबी। सहाबी के बाद जो होता है जिसने सहाबी को देखा अपनी आइज के साथ, दैट इज कॉल्ड ताबी।
نہیں 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 ایسا نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پریچ کرنا ہے, پریچ کرنا ہے, اور انہوں نے کبھی کسی کو زبان سے یہ نہیں کہا کہ تم ریکارڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کمپینینز یوزڈ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن وٹ ایور ہی یوزڈ ٹو سے. ٹھیک ہے, جو لکھنا, کیونکہ سارے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بہت سے لوگ میموری پہ میمورائز کر لیتے تھے, اور بہت سے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح حدیث ہوتی گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ قرآن کے ساتھ وہ توبہ وہ جا کے ٹکرائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر اس وقت اگر یہ ریکارڈڈ نہ ہوتا تو آج کچھ بھی نہ پہنچا ہوتا. آج صرف مسلمان لڑ ہی رہے ہوتے جیسے اب لڑ رہے ہیں. صرف یہ سمجھنا ہے, احادیث is what? The saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, he differentiated whatever he used to say, companions used to write it down. لیکن he used to distinguish the fact کہ this is Quran. جب ریویلیشن آتی تھی تو باقاعدہ scribes تھے, assigned scribes. Whenever there was a revelation نا, تو باقاعدہ scribes کو بلاتے تھے. حضرت علی اور بہت سے لوگ, ان سب کو بلاتے تھے, زید بن حارث وغیرہ, ان سب کو اکٹھا کرتے تھے, ان کو کہتے تھے یہ لکھو, یہ قرآن کے ورڈ ہیں, اور اس کو اس قرآن کی صورت میں ایڈ کر دو. یہ وہ خود بتایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ علیحدہ تھی. یہ تو دیکھو نا, آج کا ایک وقت چل رہا ہے, ہسٹورینز آج بھی چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. آج اس طرح ریکارڈ نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہوتی تھی. اس زمانے میں تو ریٹن باقاعدہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اب پروفٹ ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے, تو ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ ان کی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے, ان کے ایکشنز کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں تھا, منع بھی نہیں کیا تھا, اور جنہوں نے لکھا تھا اس کا پھر آگے فائدہ ہوتا گیا. پھر کمپینینز کے دور میں باقاعدہ لکھوائی گئی یہ باتیں. اگر نہ لکھی جاتی تو آج تو ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے. آج ہم سوچ رہے ہوتے کہ نماز تو صرف قائم کرنے کا حکم ہے, نماز تو صرف قائم کرنی چاہیے, بس دل میں ادب کرنا چاہیے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بہت ساری باتوں میں جیسے ہم اب لڑ رہے ہیں, اس سے زیادہ شدت سے لڑتے یا شاید چھوڑ ہی دیتے. وہ سینٹیاگو ہے ایک جگہ برازیل کے پاس, تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے, ایک زمانہ تھا تو اسٹوڈنٹ لائف میں. تو وہاں ہم نے نا ویسے ذہن میں دماغ میں تھوڑا سا آیا کہ یار یہاں پہ مسلمانوں کو تو چیک کریں کہاں کہاں ہیں مسلمان. اسلامک سینٹر میں گئے تو کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آتا تھا, 3-4 لوگ تھے. اور اس اسلامک سینٹر میں نا جو بندہ آتا تھا نا, میں نے اس کو کہا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے, تم آتے ہو, اذان دیتے ہو, چلے جاتے ہو, وائی ناٹ یو پرے. تو جو اس نے شاکنگ چیز مجھے بتائی, ہی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ مسلم برو. میں کہا واٹ؟ He said, I'm not Muslim, bro. I'm being paid for, calling for prayer. میں کہا کیا؟ کہتا ہاں. تو میرے لیے ایک شاکنگ بات تھی. میں اس کے بعد سے میں تھوڑا سا حیران ہونا کہ یار مسلمانوں کی لسٹ تو دیکھیں, یہاں مسلمان ہیں کتنے پتہ لگے. ہم نے فون کی, اس زمانے میں وہ ڈائریکٹری ہوتی تھی, اس میں جس کے نام کے ساتھ علی, محمد کچھ لکھا ہوا تھا, ہم نے 2-3 ناموں کو فون کیا, السلام علیکم, ہیلو, وہ سارا بتایا. تو ان میں سے ایک علی تھا کیریکٹر. تو وی وینٹ ٹو ہم اینڈ ہم نے اس کو بتایا کہ ایسے سے. تو ہم نے اس سے بات کی کہ آپ اسلامک سینٹر میں نظر نہیں آتے, اور کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا ایکچولی I've heard that my father, he used to pray like this and he had a rosary. I'll bring it to you, let me. وہ روزری تسبیح بھی لے کے آیا. And he said کہ see, my father had it. But my mother was Christian, so we were divided, and that's why we were not aware about it. Yeah, there is a concept of God. I know Jesus is God. So, اور پھر اس نے آگے باتیں, میں کا بیڑا گرک, یہ کون سا مسلمان, کون سے طوفان, کہاں پہنچ گئے. خیر, سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ I've seen with my own eyes کہ آپ تھوڑا سا اب جنریشن تھوڑی سی گیپ آتا ہے تو کتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے. لائک وہ ہمارے لیے ایک جان ماز لایا, اس نے کہا this was the carpet on which my father used to say like this. Yeah, he went there in a desert area. What you say? میں کہا مکہ. Yeah, he performed there something like, I don't know, but he went there with my mom even, but she didn't accept it. میں کہا okay, great. So اس طرح کی باتیں. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گیپ, تو اب اس زمانے میں تو جب پروفٹ کی ڈیمائز کے فوراً بعد تو لوگ تو ویسے ہی
شرک سے بھرپور تھے تو کیا کچھ نہیں ہو جانا تھا. اس لیے کمپینین کی لائف میں ضروری تھا. تو جو تابی تھے نا, تابی, انہوں نے پھر یہ کیا کہ مسند جو تھی وہ باقاعدہ نام کے ساتھ نوٹ ہونا شروع ہوا. لیکن تابی کے زمانے میں کیونکہ اب اسلام اور تیزی سے پھیل رہا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں 3 کانٹیننٹس تھے, بر اعظم 3 بر اعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. حضرت عثمان کے دور میں مکران کے بارڈر تک, حضرت علی کے زمانے میں چائنا تک, یعنی کہ افغانستان کا کچھ حصہ, کچھ چائنا کا حصہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گریو ہے وہ چائنا کے اندر ہے, چائنا میں وہ دفن ہے. ٹھیک ہے, سو کہاں حضرت عمر کے ماموں اور کدھر جا کے دفن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگین اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. اب اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا تو اب بہت ضروری تھا کہ چیپٹر وائز چیزوں کو ارینج کیا جائے. تو پھر تابعی کے زمانوں میں, اس زمانے میں اگین مسند سے نکل کر اب وہ چیپٹر وائز چیزوں میں آ گئے. لیکن ایک چیز اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہو گئی تھی, اینڈ دیٹ واز, وہ چیپٹر وائز چیزیں کون سی تھی؟ وہ تھی کہ جیسے امام مالک واز دا فرسٹ ون جنہوں نے موتا لکھی. موتا امام مالک, اس زمانے میں کتابیں کیونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور ہاتھ سے ہی کاپیاں ہوتی تھی, 10 کاپی بن گئی, 15 20 30 40 50, لیکن ساری ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. امام مالک واز نون بیکاز آف ہز پائٹی, اور آخری دنوں میں کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو آخری دنوں میں مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ڈائی ان مدینہ. وہ کہتے تھے میں مدینہ میں مجھے موت آئے, تو بوڑھے بہت ہو گئے تھے. امام مالک نے موتا لکھی, ہاتھ سے اپنے لکھی اور چیپٹر وائز لکھی, یعنی کہ وضو کے بارے میں سارے پرابلمز اور جتنی حدیث نبی کی تھی وہ ساری ایک جگہ لکھ دی, نماز کے بارے میں, اور ساری چیزیں یوں کمپائل کر دی ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ کون سی حدیث ضعیف ہے, کون سی موضوع ہے, کون سی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے. اس چیز کو نہیں دیکھا, لیکن ساری حدیثیں جو انہوں نے سنی ہوئی تھی, جو انہوں نے صحابہ سے سنی تھی, وہ انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر دی. یوں اس کے بعد ایک اور عرصہ آ گیا. اب زمانہ بہت ہی چینج ہو گیا تھا, تبع تابعین آ گئے. اب جب تبع تابعین آ گئے تو دین کے اندر کنٹروورسیز بھی بڑھنے لگ گئی. ٹھیک ہے نا, اب اس نے اس سے سنا, 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 لاسٹ میں اینڈ ٹیل پہ جو بندہ ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہو گیا کہ کیا وہ سچا تھا, کیا اس کا کیریکٹر تھا. تو اس کے لیے پھر 2 چیزیں آ گئی. کیا ہوا؟ ایک مسند اور ایک متن, 2 چیزیں اتھینٹیکیٹ ہو گئی کہ حدیث کو 2 بیسس پہ لیا جائے گا اور ان کو 2 چیزوں پہ چیک کیا جائے گا, ایک مسند, ایک اس کا متن. حدیث کا مسند کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے سنا, ایک پوری ایک چین ہے, پروفٹ سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد آگے 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 سارے کمپینینز آ رہے ہیں, اور آخر میں جو بندہ آ رہا ہے, یہاں تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے کیریکٹرز کو, ان سب کی بایوگرافیز کو چیک کیا گیا, ان کی لسٹ بنائی گئی, اور ان میں سب سے پہلے شخص وہ تھے جن کا نام تھا امام بخاری. کوئی 6 لاکھ کے قریب احادیث کو اکٹھا کیا گیا, 6 لاکھ. پھر آن ایوری حدیث باقاعدہ بایوگرافیز کو چیک کرتے تھے. ہاں, امام بخاری جن کی بک ہے صحیح بخاری. ٹھیک ہے, 7,000 out of 6 lakh hadith, 7,000 hadith were collected in a book form. ٹھیک ہے, ان کو بک فارم میں آ کر جوڑ دیا گیا. سب جہاں جہاں ٹرانسمیٹرز کے بارے میں, ان کے کیریکٹر کے بارے میں, ان کی بایوگرافی کے بارے میں کہیں بھی ڈاؤٹ آتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. پوری زندگی امام بخاری نے شادی نہیں کی اور اپنی ساری زندگی 16 ایئرز کی محنت میں انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اسی کام کے لیے. فار ایوری حدیث ہی یوزڈ ٹو پرفارم استخارہ, 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, استخارہ کرتے تھے. اس سے پہلے وہ ساری اس کی بایوگرافیز کو سمجھتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے, پھر جا کے نفل پڑھتے تھے. استخارہ تو پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. پتہ ہے استخارہ کیا ہوتا ہے؟ یو سیک ہیلپ آف گاڈ ڈائریکٹلی, اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے، آپ نے گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو فار ایوری، اب آپ دیکھیں 6 لاکھ حدیث تھی، تو ہر حدیث پہ ایک استخارہ یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھے ہوں گے. تو ہی واز ناٹ اے نارمل آدمی تو نہیں لگے مجھے، خیر کوئی عام آدمی تو نہیں تھے. امام بخاری 16 ایئرس کی ایج میں جب بغداد پہنچے تو وہاں مشہور ہو گیا، کیونکہ بغداد نا شروع سے کنٹروورسیز کی جڑ تھی. وہاں بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوتے تھے، اور وہاں کے جو اسکالرز تھے وہ اپنے آپ پہ ناز بھی بڑا کرتے تھے، اپنے علم پہ بڑا ناز کرتے تھے. تو جب ان کو پتہ لگا ایک ایسا بچہ آیا جس کی میموری آؤٹ کلاس ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا اس زمانے میں لوگ صرف میموری پہ ریلائز کرتے تھے، سب میموری پہ چلتا تھا. تو اب میموری پہ ریلائی کرنا کتنا آسان تھا یہ آپ کو صرف اس ایگزامپل سے بتا رہا ہوں کہ میموری اتنی آؤٹ کلاس تھی کہ جب وہاں کے اسکالرس کو پتہ لگا کہ ایک ایسا بچہ آیا ہے جو بخارا سے آیا ہے، سنٹریشن اسٹیٹ میں کے ایک شہر سے آیا ہے، اینڈ ہی ہیز ہیو آؤٹ کلاس نالج آف دا حدیث، انہوں نے کہا اوکے لیٹس چیلنج ہز میموری دین. تو تقریباً کوئی 10 بڑے اسکالر ایک مجمع میں اکٹھے ہو گئے. اس مجمع نے امام بخاری کو گھیرا ہوا تھا، اونلی 16 ایئرز ایج، اور ہر بندے نے 10 احادیث سارے ٹرانسمیٹرز غلط کر کے، اس کا متن اور مسند غلط کر کے بولتے گئے. اس نے کہا بخاری یہ ہر ایک نے 10 حدیثیں بولی، آپ نے سب کی 10 سنی، یعنی کہ 100 احادیث آپ کے سامنے نریٹ کی گئی، سب کے ٹرانسمیٹرز الٹ پلٹ کر کے، احادیث کا متن الٹ پلٹ کر کے. آپ نے پہلے سے شروع کیا، آپ نے کہا میں نے یہ حدیث ایسے سنی تھی، اس کا ٹرانسمیٹر اس طرح بتایا جس طرح تھا، اور اس کا متن اس طرح بتایا جس طرح تھا، کرتے کرتے 100 حدیث کھڑے کھڑے وہاں نریٹ کر دی. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد تو پورا مجمع دیٹ واز فلیبرگاسٹڈ. فلیبرگاسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے حیران ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ بچہ اتنی میموری ایسا کیسے ہو سکتا ہے. خیر تو ہی واز دا مین جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی پہلی حدیث کی بک کو کمپائل کر کے چیپٹر وائز شکل دے دی، اور یہ باقاعدہ چیپٹر وائز تھی، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے، ایوری تھنگ دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ اٹ ہیز اے چیپٹر فار اٹ. امام بخاری، صحیح بخاری کے نام سے یہ کتاب لکھی. ان کے ساتھ انہی کے کنٹمپرری تھے امام مسلم، جنہوں نے بھی تقریباً اتنی ہی احادیث کو انہوں نے بھی اتھینٹیکیٹ کیا. سو سیکنڈ بک جو آ گئی وہ تھی امام مسلم، پھر امام ترمذی، امام ماجہ، ٹھیک ہے، پھر سنن نسائی. یہ ساری کی ساری بکس، 6 بکس کو آج مسلمان صحاح ستہ کہتے ہیں، دی 6 رائٹلی گائیڈڈ بکس. ٹھیک ہے، ان کو حدیث کی بک کو کمپائل کر کے رکھا گیا. یہ تھی تمام کمپینینز کی ایفرٹس جو انہوں نے شروع سے لے کر کی اور پروفٹ سے لے کر اینڈ تک ہوتی رہی. تو اس میں 2 مین پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں. حدیث کے 2 مین پارٹ ہیں، ایک ہے مسند، دوسرا ہے متن. مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے کہ وہ اس نے نریٹ کیا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور متن ہوتا ہے، متن کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ متن is actually the part of hadith, the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If it is repugnant with the saying of Quran or the actions of the Prophet or even some other hadith, even then it will be considered abrogated. اگر اردو میں بتانے لگوں، اگر ایک ایسی حدیث جو ٹکرائے قرآن کے ساتھ، نبی کی کسی اور حدیث کے ساتھ اور اسلام کی بیسس کے ساتھ، تو اس حدیث کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جاتا ہے یا ضعیف حدیث کہا جاتا ہے. لیگل تھنکنگ مطلب یہ سارا پروسیس پھر وہ کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جاتا، وہ سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے کہ قرآن میں شب قدر کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن بہت سے اسکالرز اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سورہ معراج کے ساتھ بھی. جو معراج کا واقعہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا ایک وہ جو نائٹ ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. اس دن پتے جھڑتے ہیں، سنا ہے نا، شب برات جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، سال کا کس نے مرنا ہے کس نے جینا وہ لکھا جاتا ہے. حالانکہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4th month اینجل کمز, وہ 4 چیزیں لکھ کر جاتا ہے, اس کی عمر, اس کا رزق, اس کی اچھائیاں, اس کی برائیاں, وہ سب لکھ جاتا ہے. تو وہ 4 مہینے یعنی کہ 120th ڈے, جس دن دل کی دھڑکن چلنا شروع ہوتی ہے, جس دن وہ ایک کنجیل بلڈ سے ایک کلوٹ گوشت کا لوتھڑے میں بدل جاتا ہے, اس دن وہ انسان بن جاتا ہے اور وہ فرشتہ آتا ہے. تو پہلی تو یہی سے یہ ریپگننٹ ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی نائٹ نہیں ہے جس دن یہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہ فیصلہ ہر بچے کے آنے کے ساتھ اس دنیا میں ہو جاتا ہے. پہلا. پھر شب معراج یا شب برات جس کو بولتے ہیں, قرآن میں ایک ہی رات کو افضل کہا گیا اور وہ رات ہے شب قدر کی رات, جو 1000 راتوں سے افضل ہے. تو پھر بہت ساری حدیث جو کہ نریٹ کریں گے, بیٹے اکیلے اکیلے نہیں کھائے گا, اگر تو اب کھائے گا تو سارے کھائیں گے, ٹینشن نہ لیں پھر, ٹھیک ہے. بتانا اس کو پرانے کسے. اچھا تو اچھا بتا رہا تھا کہ پھر جو نائٹ ہے تو پتہ لگا کہ نائٹ تو ایک ہی نائٹ ہے, اس لیے احادیث, وہ تمام احادیث جو شب معراج کے سلسلے میں آ رہی ہیں یا شب برات کو جو ہائی لائٹ کر رہی ہیں, وہ ضعیف ہیں, وہ فیئر بھی نہیں ہیں, وہ ضعیف احادیث ہیں, کیونکہ قرآن کا حدیث کا ان سے تعلق نہیں ملتا ہے, کیونکہ ان کے متن میں ہی وہ ریپگننٹ ہو جاتی ہیں, وہ ٹکراتی ہیں, کلیش کرتی ہیں with the basis of the قرآن. ٹھیک ہو گیا. اس بیسس پہ ہم احادیث کو اور ان کو چیک کرتے ہیں. جناب آپ کا کوئی کوسچن؟ یہ میں نے اس سے ریلیٹڈ جتنے کوسچن اب تک آ چکے ہیں نا پاس پیپر میں, وہ ساری آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں دے دی. جی جناب. نہیں, اس کو صرف پڑھ لینا ہے. ویسے میں نے اتنی ڈیٹیل میں بتا دیا, بھولنا نہیں چاہیے, یہ ساری باتیں اس میں یہی لکھی ہوئی ہیں. سر میرے لیے ایک رکھ کے میں آپ سے کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو نہیں یار, سوری, میں نہیں رکھ سر سکتا. پلیز, سر پلیز, ایسے نہیں ہوگا. سر پلیز. اوکے میں سب سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آن لائن کلاس کی بجائے فیس ٹو فیس کلاس کو پریفر کریں. دوز ہو آر ناٹ فرام دا سٹی, ان کے لیے تو معذرت, بٹ دوز ہو آر فرام دا سٹی دے شوڈ ٹیک دا کلاس ادھر آ کر, ادھر بیٹھ کر لو بیٹے. اچھا جی اینی کوشچن؟ کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا مجھے آج نذیر صاحب نے کہا کہ تھوڑی اسپیڈ. جی سر آج کوئی ہینڈ آؤٹس دیے آپ نے؟ جی بیٹے میں نے دے دیے ہینڈ آؤٹس. وہ گروپ میں شیئر کروا دیں پلیز. گروپ میں شیئر بھی کروا دیتا ہوں. اوکے, کل والے بھی کروا دیتا ہوں. اور جی سمجھ آگے جو پڑھایا ہے ٹیسٹ میں یہ بھی آئے گا, ایسا تو کرنا پڑے گا. ٹیسٹ میں تو بہت آسان ہے یار, میں نے اسلامیات میں پڑھایا ہی کیا ہے, کیا پڑھایا؟ صرف احادیث پیسجز, قرآنک پیسجز, بس یہ احادیث, آج کی احادیث. کیوں نہیں آئے گا؟ 6 نہیں 8 5 پہلے 3 کل, کتنے ہوئے؟ 8. ٹھیک ہے, تو 8 قرآنک پیسجز. جی 8 سر 8. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث, بس یہ حدیث کا چیپٹر نہیں ہوا. حدیث سے ریلیٹڈ جتنے کوسچن آئے ہیں نا, حدیث میں 3-4 قسم کے کوسچن آتے ہیں. ایک کوسچن آتا ہے کہ پروفٹ کے دور میں حدیث کیسے کمپائل ہوئی, ایک آتا ہے کہ کمپینینز کے دور میں حدیث کیسے کمپائل ہوئی, ایک آتا ہے تبع تابعین کے دور میں کیسے کمپائل ہوئی, ایک آتا ہے کہ جو تبع تابعین کے بعد محدثین تھے حدیث کے بڑے, انہوں نے کیسے کمپائل کی. تو یہ میں نے آپ کو وہ سارا نہیں. جی یہی وہ کوسچن ہے جو بار بار گھوم کے آتے ہیں, لینگویج چینج ہو سکتی ہے بٹ دیز آر دا سیم. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں اچھے سے, پڑھنے کے بعد بس جو مین اس میں کرکس تھا نا, جو ان سارے کوسچن میں جو جسٹ ہے وہ یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. کل کیا پڑھانا ہے؟ کل آپ کا کل فرائیڈے ہے, کل ہم پڑھیں گے اسلامیات کے حدیث. کل حدیث کو ہم شروع کریں گے, نہیں یہ نہیں, حدیث شروع کریں گے. کل حدیث شروع کریں گے اور کل ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا چلو جی, اس کو اس ہفتے نہیں شامل کریں, اس کو اگلے ہفتے میں شامل کریں گے انشاءاللہ. ٹائم آؤٹ ہو گیا. اوکے ہاں جی, ہاں ٹیسٹ جی بالکل ہوگا. کل نہیں, کل فرائیڈے. سر نذیر کیا کہہ رہے تھے, آپ نے کہا تھا ابھی. سر نذیر کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا, تو میں نے کہا اوکے ڈن. تو میں نے ہاتھ ہولا رکھنے کے لیے آج کم پڑھایا. ٹھیک ہے, بس
2 o'clock you will have your paper, इस्लामियत का और हिस्ट्री का. जी सर. Saturday 2 the time, 1 hour for Islamiyat, 1 hour for Pakistan studies. जी जनाब, और फरमाएं. और कुछ नहीं? ओके. सर आप अभी बता दें टेस्ट में क्या आ रहा है प्लीज. टेस्ट में क्या आ रहा है बेटे? टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ बताया तो है, कुरानिक पैसेजेस आ रहे हैं 8, ठीक है, और अहदीस जो अभी मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है, और ये नहीं अहदीस सर सिर्फ कुरानिक पैसेजेस कर लें. नहीं, अभी हदीस का जब अहदीस पढ़ेंगे ना, 15 अहदीस हैं वो पढ़ लेंगे, उसके बाद खत्म. सर टेस्ट में सिर्फ कुरानिक पैसेजेस कर लें प्लीज. हाँ, सिर्फ कुरानिक पैसेजेस कर दें. कुरानिक पैसेज. और आज का टॉपिक बहुत जरूरी है, 2 दिन पड़े हुए हैं. जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद. केमिस्ट्री के आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.